बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पेट्रोल की डीज़ल की कीमतें हुकूमत ने बढ़ा दी हैं। अगर आप एवरेज देखें तो लगभग 500 रुपये लीटर हो चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत। जो पेट्रोल है, इससे पहले इन्होंने बढ़ा दी थी हाई ऑक्टेन की कीमत, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गई है। वो तो अब कोई डलवा ही नहीं सकता गाड़ी में। तो जो आम पेट्रोल है उसकी कीमत 458 रुपये, और जो डीज़ल है उसकी कीमत 520 रुपये इन्होंने कर दी है। वजह बता रहे हैं जी, जंग चल रही है खित्ते में, उसकी वजह से हम ये कीमतें बढ़ा रहे हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 150 रुपये वाला जो फी लीटर पेट्रोल था वो आज 458 रुपये का है, और जो डीजल 146 रुपये का था वो आज 520 रुपये का है। जो तीनों ममालिक जंग लड़ रहे हैं वहां पे पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। खित्ते के दीगर ममालिक को देख लेते हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, जो पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। अफगानिस्तान को ले लें। ईरान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, एथोपिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, म्यांमार, वियतनाम, मंगोलिया। मैंने इन सारे ममालिक की लिस्टें निकाली हैं, और बहुत सारे ममालिक की, दर्जनों ममालिक। ये वो ममालिक हैं जो पेट्रोल पैदा नहीं करते, और जहां पे आमदन के ज़राए पाकिस्तान के बराबर या पाकिस्तान से थोड़े ज़्यादा ऊपर नीचे ऐसे ही हैं। इन सारे ममालिक के अंदर पेट्रोल पाकिस्तान से सस्ता है। तो जंग क्या खाली पाकिस्तान के लिए लग गई है? इंडिया भी इसी खित्ते में, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ, वहां भी पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। ये साथ आपके अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में पेट्रोल पाकिस्तान से बहुत सस्ता है। बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, हमारे जैसी हालात है, वहां जमीन में पेट्रोल तो नहीं निकलता ना, बल्कि पेट्रोल को वहां पहुंचने के लिए ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। वहां पेट्रोल बहुत सस्ता है। श्रीलंका में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है जिसको कोई समंदर भी नहीं लगता, अफगानिस्तान को भी समंदर नहीं लगता, मंगोलिया, वियतनाम, हर जगह पेट्रोल सस्ता है, और पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा है। हालांकि हमारे लिए तो आबनाए हुर्मत भी खुली हुई है। पाकिस्तान के लिए आबनाए हुर्मत खुली हुई है। पाकिस्तान के वजीर खारजा ने नॉर्मली तो इसहाक डार झूठ ही बोलता है, कलमा पढ़ के भी झूठ बोलता है, अल्लाह का नाम लेके झूठ बोलता है। इसहाक डार जैसे आदमी ने भी कह दिया कि हमारे लिए तो 20 टैंकर्स ईरान ने छोड़ दिए हैं कि हम आबनाए हुर्मत से गुजार सकते हैं। हमारे साथ तो ईरान ने मुआहदा कर लिया कि हम यहां से तेल निकाल सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। फिर हमें सऊदी अरब भी सस्ता तेल देता है, ईरान भी सस्ता तेल देता है, हम रशिया से भी तेल खरीद सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब तेल आ भी रहा है और सस्ता मिल रहा है, तो पाकिस्तान में ये हैरान कुन इजाफा तेल की कीमतों में क्यों हो रहा है? हम तो कोई जंग नहीं लड़ रहे ना, हमारी तो किसी के साथ जंग नहीं चल रही। हम तो शौकिया अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर फिजाई हमले कर रहे हैं, वो भी अमेरिका को यहां पे इस खित्ते में पांव जमाने हैं आने वाली सर जंग के लिए। तो हमने बगराम एयरबेस अमेरिका को लेकर देना है और पाकिस्तान के बीच में से रास्ता देना है, ताकि अमेरिकन कंटेनर जैसे माजी में नेटो सप्लाई जाती थी वैसे ही अमेरिका की सप्लाई जाया करे। हमने तो ये करना है सिर्फ। तो इस वक्त पूरे खित्ते में पाकिस्तान सबसे ज्यादा ऐसा मुल्क है जहां की आवाम को मार पड़ी है, और मारा किसी बाहर से नहीं, हुकूमत ने मारा है। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको सबसे ज्यादा सहूलतकारी भी मिली है ईरान की जानिब से। आपने हुर्मुज़ में इनके तेल के इनके कंटेनर गुजरते हैं, इनको कोई नहीं रोकता, इनके झंडे लगे हुए गुजरते रहते हैं। ट्रंप ने गवाही दी है, सागडार ने कहा है। लेकिन इसके बावजूद अवाम की कमर क्यों तोड़ी गई, ये मैं आपको अब बताता हूं। हुआ यह है कि पाकिस्तान के अंदर तक कारोबारी जिंदगी चल ही नहीं रहा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो चुका है। मौजूदा सरकार के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं खसारा पूरा करने के लिए। पाकिस्तान लगातार खसारे में जा रहा है, और अवाम के ऊपर बोझ डाल डाल के ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार किसी किस्म का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो तैयार होते तो 11-11 अरब के अय्याशी वाले तैयारे ना खरीदते। फिर कभी हनीमूनों की खबरें आती हैं, कभी वैलेंटाइन की खबरें आती हैं, अजीबो गरीब किस्म की इनकी हरकतें हैं बेशर्मों की। और अब इतने महंगे तैयारे खरीदने के बाद ये कौम से उम्मीद करते हैं कि कौम कफायत शारी करेगी। अभी शहबाज शरीफ की गाड़ियां गिनी है, 30 से ऊपर गाड़ियां थी उसकी। जो इनमें से निकलता है बेशर्मों की तरह लंबे चौड़े काफिले लेकर निकलता है। खुद इनके अलल्ले और तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए, और अपने वीआईपी जा जाके वहां पे स्टेडियम में अकेले बैठ के मैचेस देख रहे हैं।
کیسے فراڈیا الیٹ ہے پاکستان کے جرنیلوں نے پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے. اب یہ کیونکہ اکانومی چل نہیں رہی, معیشت کا پہیہ تو چل ہی نہیں رہا, نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے, نہ کوئی پیسہ خرچ کر رہا ہے, نہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, نہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو رہا ہے, کوئی کاروبار ہو نہیں رہا پاکستان میں. جب کاروبار نہیں ہوگا تو ریونیو کلیکشن نہیں ہوگی, یعنی کاروبار زندگی چلے گا تو ٹیکس اکٹھا ہوگا, ٹیکس اکٹھا ہوگا تو ملک چلے گا. اب اگر کاروبار زندگی بند ہو گیا حکومت کی گھٹیا کارکردگی کی وجہ سے اور عوام کے عدم اعتماد کی وجہ سے, تو 3 طریقے بچتے ہیں پھر. نمبر 1, قرضے لو, اتنے قرضے لو کہ قوم کی کمر توڑ دو, اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا. پاکستان بننے سے لے کے اب تک 75 سالوں میں پاکستان نے جتنے قرضے لیے اتنے قرضے انہوں نے 4 سال میں لے لیے پچھلے. اتنے قرضے لیے انہوں نے, ساری حکومتوں نے مل کر, سارے جرنیلوں نے اتنے قرضے نہیں لیے جتنے عاصم منیر نے اور شہباز شریف نے مل کے لے لیے. یہ پاکستان کی انہوں نے کمر توڑ دی. دونوں نے چلے جانا ہے. شہباز شریف کا نام تاریخ کے اندر زندہ نہیں رہے گا, اردلیوں کو کوئی نہیں یاد رکھتا, اور عاصم منیر کو ایک ڈکٹیٹر کی طرح لوگ یاد رکھیں گے صرف اس لیے کہ ایک آدمی آیا تھا کام ڈال کے چلا گیا, جیسے یحییٰ خان, پرویز مشرف, ایوب خان, ایسے ہی یاد رکھیں گے لوگ. تو اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ جو خسارہ ہو رہا ہے پاکستان کو اس کا پورا کرنے کے لیے 3 چیزیں. نمبر ایک کہ یہ سب سے پہلے قرضہ لیتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا جیسے یہ لے رہے ہیں. نمبر 2, یہ تنخواہ دار طبقے کے اوپر ایک دم ٹیکسوں کی بھرمار کرتے ہیں, یعنی جو قابو آ گیا نا, نیٹ کے اندر آ گیا, اس کو رگڑا دے دیتے ہیں. یہ غریب آدمی کو نچوڑ دیتے ہیں, یہ مڈل کلاس کو تباہ کر دیتے ہیں. دوسرا, نمبر 3, وہ چیزیں جن کو لوگ استعمال کرنے سے رک نہیں سکتے ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. ایل پی جی لوگوں کو لینی پڑے گی, پیٹرول لوگوں کو خریدنا ہوگا, گاڑی نہیں چلتی اس کے بغیر, آپ ٹریول نہیں کر سکتے, آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. بھی کسانوں کو بہت زیادہ ڈیزل چاہیے ہوگا, 520 روپے لیٹر ہے یار. ان کی آگے گندم کی کٹائیاں ہو رہی ہیں, مشینیں لگنی ہیں وہاں پہ, بہت کام ہونا ہے, تو کہاں سے لائیں گے وہ اتنا پیسہ؟ پھر گندم کی قیمت بھی آپ ان کو نہیں دیتے, نہ دلواتے. تو چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, بجلی, گیس, پیٹرول, ڈیزل, ان کی قیمتیں بڑھاتے ہیں کیونکہ لوگوں نے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کو. اب ہوگا پتہ کیا, الٹیمیٹلی لوگ ان چیزوں کا استعمال بھی کم کر دیں گے. پھر حکومت کیا کرے گی؟ یہ الٹیمیٹلی یہ حکومت خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلی جائے گی, جس طرح کی یہ گھٹیا حرکتیں پاکستان کے اندر کر رہی ہے. اور ان کا 610 ارب روپے کا شارٹ فال ہے جو ایف بی آر کا ہے, وہ ٹیکسز اکٹھے نہیں کر پا رہا, کاروبار نہیں چل رہا, تو ٹیکس کہاں سے اکٹھے کرے گا؟ یہ اس کو پورا کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا تھا, انہوں نے پورا کر دیا. آئی ایم ایف کے جو ریونیو کے اہداف ہیں وہ خود مقرر کرتا ہے, وہ بتاتا ہے کتنا پیسہ آپ نے ملک سے نچوڑ کے اکٹھا کرنا ہے, اور کہاں سے کیسے اکٹھا کرنا ہے وہ بھی وہ بتاتا ہے. اس کو کہتے ہیں ملک کو گروی رکھنا. اس سے پہلے تو ایسے کبھی نہیں تھا, جو اب ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, پہلے نہیں ہوتا تھا, لیکن اب وہی ہو رہا ہے. اچھا, پیٹرول مہنگا کرنے کے ساتھ ہی حکومت نے اپنی جو فرینڈلی اپوزیشن ہے اس کو بھی لانچ کر دیا ہے. یعنی فوری طور پہ جماعت اسلامی, فضل الرحمان وغیرہ ان کو ایکٹیویٹ کر دیا کہ تم لوگ نا فرینڈلی قسم کا احتجاج کر دو, ممی ریڈی قسم کا, ہلکی آنچ کے اوپر آپ احتجاج کریں تاکہ حقیقی عوامی احتجاج ہو ہی نہ سکے. یہ طریقہ ہوتا ہے نا, یہ واردات کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے بندوں کے ذریعے سے یہ احتجاج کروا دو اس سے پہلے کہ عوام نکل آئے. اگر عوام نکل آئی تو عوام تو مارے گی ان کو ڈنڈے, ان کو پکڑ گی گچی سے آ کے کہ بندے کے پتر بنو, تم جھوٹ کیا بول کے تم حکومتوں میں آ کر بیٹھ گئے ہو اور اقتدار پہ تم نے قبضہ کر لیا ہے. اب دو جواب, عوام تو کرے گی ان کے ساتھ یہ. تو یہ کرتے کیا ہے کہ اپنی مرضی کے بندے, اپنی مرضی کی پارٹیاں انہیں کہتے ہیں آؤ جی, چابی دیتے ہیں ان کو, وہ آ کے بیچارے احتجاج کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں عوام کو لگتا ہے احتجاج تو ہو رہا ہے, ہماری آواز تو اٹھائی جا رہی ہے, اور پھر یہ فرینڈلی اپوزیشن کے ساتھ اپنا میچ کھیل لیتے ہیں. اس کے لیے جماعت اسلامی کو میں دیکھ رہا تھا, تھوڑا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی دیکھ رہا تھا, یہ دوبارہ سے ری لانچ ہوئے ہیں. ناظرین, عاصم منیر نے, جنرل باجوہ نے, جنرل ندیم انجم نے, ان لوگوں نے اس دعوے کے ساتھ یہ ساری ٹیم لا کر بٹھائی تھی کہ یہ لوگ پاکستان کو بہتر چلائیں گے, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کریں گے اور پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. پھر یہ انہوں نے اپنے بندے بھی لا کے انجیکٹ کیے, یعنی وزیر داخلہ بھی ان کا ہے, وزیر خزانہ بھی ان کا ہے, اپنے بندے بھی لے کر آئے, خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایس آئی ایف سی سمیت مختلف جگہوں کے اوپر, ہر محکمے کے اندر کوئی نہ کوئی ریٹائر جرنیل اپنا بٹھایا ہوا ہے. تو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں, اس کے باوجود چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی, ان کے وعدے پورے نہیں ہو رہے, انہی کو جواب دینا پڑے گا. دیکھیں نا, یہ حکومت اتنی بے شرم ہے, ڈٹائی کے ساتھ ایک دوسرے کو شاباش دے رہے ہیں کہ جناب کمال کر دیا آپ نے, اس سے زیادہ بھی آپ بڑھا سکتے تھے. کیوں بھائی جان 5,000 روپے کا کرنا لیٹر پیٹرول, نہیں جی آپ اس سے زیادہ بڑھا سکتے تھے, شکر ہے آپ نے اتنا زیادہ نہیں بڑھایا. وہ اتنا زیادہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بڑھا جتنا آپ نے بڑھا دیا پکڑ کے.
وہ 458 روپے کا 520 روپے کا لیٹر. فار گاڈ سیک یار آپ کیا کر رہے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ؟ یا پورے ریجن میں کوئی یہ نہیں کر رہا اپنی قوم کے ساتھ؟ ہماری تو جنگ بھی نہیں ہو رہی ابھی کسی کے ساتھ. اگر ہمیں جنگ لڑنا پڑ گئی تو بیڑے گرک کر دیں گے ہمارا. ابھی تو ہماری جنگ نہیں ہو رہی, اور جن کی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ یہ فرق نہیں پڑ رہا ان چیزوں کا. وہ اپنا اشیاء خورد و نوش بھی ٹھیک ہے, باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے دور کے ساتھ ذرا موازنہ کرتے ہیں, اور یاد رکھیے گا ان تمام ٹاؤٹس کو جو موجودہ رجیم کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, جو ہائیبرڈ نظام کی تعریفیں کرتے ہیں, وہ سارے اس تباہی کے لیے ذمہ دار ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے, سرمایہ کاری ختم ہو گئی, معیشت تباہ ہو گئی, ہیومن رائٹس کی بے شمار وائلیشنز ہو گئی, یہ جو مہنگائی ہے, یہ سارے ٹاؤٹس برابر کے حصے دار ہیں اور ذمہ دار ہیں, جو روزانہ کالم لکھ لکھ کے, روزانہ بیانات دے دے کے, روزانہ ویلاگ کر کر کے بتاتے ہیں نہیں جنہیں بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں, کیا زبردست شاندار کامیابیاں مل رہی ہیں, جھنڈے گاڑ دیے, یہ گاڑ دیے جھنڈے انہوں نے. اب ناظرین, عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی تیل مہنگا ہوا تھا, لیکن کتنا؟ 150 روپے لیٹر پیٹرول اور 146 روپے لیٹر ڈیزل. اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں, عمران خان صاحب کے دور میں عالمی منڈی میں تیل بہت مہنگا ہو گیا تھا. اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, آج بھی عالمی منڈی میں پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا مہنگا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہو گیا تھا. آج جنگ کے باوجود عالمی منڈی میں پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں مہنگا تھا. وہاں تک ابھی بھی نہیں پہنچا. وہ اتنا مہنگا پیٹرول خرید کے عمران خان جو ہے وہ 150 روپے کا لیٹر بیچ رہا تھا, اور یہ اس سے سستا خرید کے آج 500 روپے کا لیٹر تک لے کر چلے گئے ہیں. 520 روپے لیٹر ڈیزل یہ بیچ رہے ہیں جو وہ 146 روپے لیٹر بیچ رہا تھا. یہ کیا انہوں نے پاکستان کے ساتھ, اور پھر یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم آ کے ٹھیک کر رہیں گے, ہم نے جناب معیشت سنبھال لی ہے, ہم نے عام آدمی کو پکڑ لیا, میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا. وہ نئے سے نئے کپڑے پہن کے پوری دنیا کے ٹور لگا رہا ہے جس نے کپڑے بیچنے تھے. وہ دوسری جو کہتی تھی میرے ابا نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے, وہ ابا دکھائی نہیں دیتا کہیں پہ, اب کدھر گیا. وہ کہتی جی میرا دل عوام کے لیے دھڑکتا ہے, وہ جناب اس کا دل طیارے کے اندر دھڑک رہا ہے, جناب طیارہ کدھر ادھر جا رہا ہے کدھر ادھر جا رہا ہے, اس کی لوکیشن چھپا رہے ہیں, یہاں سے آپ اندازہ کریں. عمران خان نے کہا تھا میرے پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا, آپ سے نہیں ہوگا. معاملہ ادھر ہی جا رہا ہے. وہ تو برداشت کر رہا ہے نا قوم کے لیے, اپنے لیے, اپنی جیت کے لیے, اپنی طبیعت سے مجبور ہے کہ وہ ہار مانتا نہیں ہے, اس کی ٹریننگ میں نہیں ہے. وہ لڑتا جائے گا لڑتا جائے گا لڑتا جائے گا اپنے ملک کے لیے, اپنے لیے. لیکن اس نے کہا تھا میں تو برداشت کر لوں گا, آپ سے نہیں ہوگا. تو پاکستانیوں کو اس کے ساتھ پوری طاقت سے اس وقت کھڑے ہونا چاہیے تھا جب وہ یہ بات بتا رہا تھا. ہم روس سے لے سکتے تھے تیل, ہم نے نہیں لیا. عمران خان اسی رستے پہ چل رہا تھا نا جس سے جرنیلوں کو جو ہے وہ مصیبت پڑ گئی تھی. پھر امریکہ سے سفارشیں کروا کے وہاں سے سائفر آ گیا اور عمران خان کو نکال کے باہر کر دیا. ابھی رشیا نے ایک دوسرا بحری جہاز بھی بھجوایا ہے کیوبا میں. پہلے ایک بھجوایا تھا, اب دوسرا ہی بھجوایا. یہ 8-10 دن کا تیل اب ان کے پاس ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اور بھی بھیج رہے ہیں. یہ امریکہ کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے. امریکہ کیوبا کو کمزور کرنا چاہتا ہے, روس اس کی مدد کر رہا ہے. اور آبنہ ہرمز کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اب ایک ایرانی ٹول بوتھ قائم ہو چکا ہے جہاز رانی کی زبان میں. جو جہاز وہاں پہ آتے ہیں انہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی ملک کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا پڑتا ہے, کسی ایسے ملک کے ساتھ جس کی ایران کے ساتھ بات چیت ہو, مذاکرات ہوں, اور پھر اس ملک کا جھنڈا لگا کر معاملات کو طے کر جہاز وہاں سے جاتے ہیں. وہ فی بیرل $1 لے رہے ہیں. یعنی اگر کوئی 7 لاکھ بیرل کا جہاز جا رہا ہے تو $7 لاکھ وہ دے کر جائے گا. اب یہ کرنسی یا تو وہ لیتے ہیں چائنیز کرنسی میں, یوان میں, یا وہ لیتے ہیں کرپٹو میں پیمنٹ. اور ایک ایرانی کشتی ہوتی ہے جو اسکواڈ کر کے چھوڑ کر آتی ہے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے. اب ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور کاروائی شروع کر دی ہے. اس نے بہت تیزی سے ایران میں انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا شروع کیا. یعنی وہ پلوں کو تباہ کیا. 3 بہت بڑے پل ایران میں تباہ کیے ہیں. اس کے بدلے میں ایران نے کہا جی ہم بھی پل تباہ کریں گے. یہ میرے پاس ڈیٹا ہے, جو پل انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے, یہ عالمی میڈیا پہ بھی آ گئی ہے. کویت کے اندر ایک پل ہے, سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا ایک کنگ فہد کاز وے ہے, اس کو کہتے ہیں تباہ کریں گے. ابو ظہبی کے اندر 3 پل ہیں جن کو تباہ کیا جائے گا. پھر اردن کے اندر 2 پل ہیں جن کو تباہ کیا جائے گا. تو یہ پل تباہ کرنے سے پہلے باقاعدہ نام جاری کیے گئے ہیں کہ شہری ان پلوں پہ نہ جائیں, کیونکہ اب ایران کے پل تباہ ہو گئے ہیں تو اس کے بدلے میں اب ان ممالک کے پل بھی تباہ کیے جائیں گے.
پھر اس کے علاوہ کچھ اور اہداف ہیں جو ایران نے بتایا کہ یہاں پہ ہم اٹیک کرنے والے ہیں۔ ابو دھابی میں ایک سٹیل مل ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ کوئی نہ جائے اب۔ بحرین میں امریکی ایلومینیم کی صنعتیں ہیں، جو سٹیل مل ہے ابو دھابی میں وہ بھی امریکہ کی ہے۔ رافیل اسلحہ سازی کی صنعتیں ہیں اسرائیل کے اندر، ان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم تباہ کرنے لگے ہیں۔ منامہ کے قریب امریکی فوجی ٹھکانہ ہے۔ ایک اور بن گوریان ایئر بیسز ہیں، یہاں پہ اٹیک کریں گے وہ۔ تیل البیب میں، حیفا میں، ایلات میں، نقب میں اور دیگر جگہوں پہ کوئی فوجی مراکز ہیں، وہ ساری انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے ایران نے کہ ہم یہاں پہ اب حملے کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی عام شہری ہیں وہ ان علاقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہاں پہ کوئی کسی ضروری کام سے بھی نہ جائے، کیونکہ کسی بھی وقت ایران اٹیک کرے گا اور پھر ہونے والا نقصان جو ہے اس کی ذمہ داری ایران کی نہیں ہوگی۔ امریکہ لگاتار ایران کا انفراسٹرکچر اس امید پر تباہ کر رہا ہے کہ ایک دن ایران کی کمر جھک جائے گی اور ایران کہے گا جی بیٹھے ہم مذاکرات کر لیتے ہیں۔ امریکہ کو فیس سیونگ چاہیے، جیت کا تاثر چاہیے، لیکن وہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ ایرانی مرتے بھی جائیں گے نا، وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میں اس کی آپ کو ایک وجہ سمجھاتا ہوں، ذرا اس کو ٹیکنیکلی آپ سمجھیں۔ ایک خبر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ تو بڑا لمبا ہے۔ انہوں نے بتایا کیسے وہ اپنی جوانی میں بندوق لے کر نکلے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، ان کا بھائی شہید ہو گیا، ان کے بہت سارے دوست شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنا وہ دکھ بتایا، وہ تکلیف بتائی، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس دوسرا آپشن کوئی نہیں ہوتا، ہم دشمن سے لڑتے ہیں اپنی مٹی کے لیے، اور ہم ایسے ہی ہیں ہمیشہ سے، اور ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اب تک جو، بلکہ میں آپ کو نا وہ ایک دو جملے ہیں ان کے جس کے اندر ساری کہانی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا میری بات غور سے سنیں، جب میں 18 سال کا تھا میں اپنی رائفل اٹھائی اور اپنے پیارے ناقابل تسخیر ایران کی مٹی کے دفاع کے لیے سیدھا میدان جنگ میں کود پڑا۔ وہ واحد گھر جسے میں نے ہمیشہ جانا ہے۔ میرے اپنے بھائی حسن نے اس وطن کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی، وہ کبھی بھی گھر واپس نہیں آیا۔ آج تک میرا دل تڑپتا ہے کہ کاش میں اسے ایک بار پھر سینے سے لگا سکتا۔ اس طرح کا درد انسان کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، میرے اور بہت سارے بھائی تھے جو خون کے رشتے میں تو نہیں تھے لیکن ایک خاندان کی طرح تھے۔ وہ لوگ جو شیروں کی طرح لڑے اور ہمیشہ کے لیے میرا حصہ بن گئے۔ لیکن ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ہم اپنی پسندیدہ سرزمین کے لیے اپنا سب کچھ، جو کچھ ہمارے پاس ہے، قربان کر دیتے ہیں۔ ہم نے ایران کے لیے اپنی جوانی، اپنا خون اور اپنا ہر آنے والا کل نچھاور کر دیا۔ ہم جنگ پسند نہیں ہے، لیکن جب اپنے وطن کے دفاع کا وقت آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک سپاہی بن جاتا ہے، اپنی قوم کے دفاع میں کھڑے ہونے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک سچی اور دل سے نکلی ہوئی بات بتاتا ہوں، ایرانی صرف اپنے ملک کی دفاع کے لیے باتیں نہیں کرتے، ہم اس کے لیے اپنا خون بہاتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایسا کیا ہے اور ہم سے دوبارہ جب بھی امید ہوگی ہم ایسا ہی کریں گے۔ اگر آپ ہمارے گھر پر حملہ کرنے آئیں گے تو آپ کا سامنا پورے خاندان سے ہوگا۔ ہم پوری طرح تیار، مسلح اور سر اٹھا کر کھڑے ہیں۔ مقابلہ ہم سے، آپ مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 70 لاکھ ایرانی جو ہیں وہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، یعنی اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جنگ کے آغاز کے لیے 70 لاکھ ایرانیوں نے فوجی خدمات کے لیے رضاکارانہ طور پر خود کو جنگ کے لیے پیش کر دیا۔ میں نے کو بتایا تھوڑے دن پہلے یہ 10 لاکھ تھے، اب ایک ہفتہ گزرا ہے، ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ اب تک جو ان کی تعداد ہو گئی ہے وہ 70 لاکھ ہو گئی ہے۔ والنٹیئرز، ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ مجھے بتائیں 70 لاکھ کی فوج کے ساتھ کون لڑے گا؟ یہ پورا ملک ہی لڑنے کے لیے آ جائے گا۔ تو امریکہ نے نا ایک مصیبت پال لی ہے۔ اس سے نکلنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈائیلاگ کیا جائے، اور ڈائیلاگ کرنے کے لیے ایران کو ان ممالک کے ساتھ چھوڑا جائے جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہے۔ جنگ بندی کی جائے غیر مشروط طور پہ، فوری طور پہ، تمام سٹیک ہولڈرز رک جائیں، حملے بند کر دیے جائیں، اور پھر آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے اور ایران کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ایک ٹیم بنائی جائے عالمی سطح کی، اور ان ممالک کی جن پہ وہ اعتبار کر سکتا ہے، جیسے کہ اسپین ہے، جرمنی ہے، فرانس کا کردار بھی اتنا برا نہیں رہا، جاپان بات کر سکتا ہے، چائنا، رشیا بات کر سکتے ہیں۔ پھر مسلمان ملکوں کو اگر آپ دیکھیں تو ترکی، پاکستان اور مصر، حتیٰ کہ بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے عمان، قطر بھی۔ تو یہ ایک سعودی عرب کا لیڈنگ رول ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ کیونکہ ایران نے بہت ان کی سرزمین سے اٹیک آئے بھی ہیں ایران پہ، اور ایران کی جانب سے واپس بھی گئے ہیں، تو وہ ذرا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ ایسے حل ہو سکتا ہے، اور اگر طاقت سے کرتے جائیں گے تو
یہ آخری ایرانی بھی آ جائیں گے نا تو وہ لڑتے ہی رہیں گے آپ کے ساتھ، جو مجھے ان کی سمجھ ہے. جیسے افغانی ہیں اسی طرح یہ ایرانی بھی ہیں، اور یہ لڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.